नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगियों में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान के सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम वो सब ईमान की हदों को छू सकें और वो सब बातें जो ईमान के ताल्लुक़ से कलाम मुक़द्दस हमें बताता है और जो कलाम की सच्चाइयाँ हैं हम उन सारी सच्चाइयों को जान सकें। और यकीनन ये सच्चाई जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, यानी बाइबल मुक़द्दस की मैं बात करता हूँ, ये सच्चाई हमें उस जगह तक ले जाती है जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। और यकीनन खुदावंद हमारे खुदा ने वो जगह तैयार की है जो हमेशा की ज़िंदगी की जगह है और जिसके लिए यीशु मसीह नासरी ने खुद फरमाया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन यीशु मसीह चाहता है और खुदावंद हमारा खुदा यही चाहता है कि दुनिया के वो सब लोग जिन्हें इंसान को खुदा ने, हर एक इंसान को खुदा ने पैदा किया, और वो सब लोग सच्चाई तक पहुँचें। और कलाम मुक़द्दस कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। इसलिए ज़रूरी है हर शख्स के लिए कि वो सच्चाई की तलाश करे, सच्चाई को जाने। आप चाहे किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब में पैदा हुए हैं, आज का कलाम, आज की बात खुदा के तरफ से आपके लिए यही है कि आप सच्चाई तक पहुँचें, सच्चाई को जानें। क्योंकि दुनिया में बहुत से मज़ाहिब आए और दुनिया के लोगों ने बना दिए और दुनिया ने ऐसी क्या मैं बात कहूँ कि रवायात डाल दी हैं कि वो बुतों को पूजा करते और वो इंसान ख़ुद कलाम अपना उन्होंने बना लिया, किताबें लिख ली और मज़हब तश्कील दे दिए। लेकिन एक ऐसी किताब है और वो बाइबल मुक़द्दस है जिसके लिए खुदा का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पे हमें बताता है कि खुदा ने अपने अंबिया के वसीला से, नबियों के वसीला से, पैगंबरों के वसीला से, अपने पाक रूह के वसीला से ये किताब लिखवा दी। और ये किताब वो किताब है जो मुझे और आपको और हम सबको हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाती है। आज का हमारा प्रोग्राम भी इसी ताल्लुक़ से ही है कि हम हकीकी मोहब्बत को जानें। और आज का हमारा उन्वान जो है हकीकी मोहब्बत है और इस मोहब्बत को हम जाने कि ये क्या है हकीकी मोहब्बत और ये कैसे हकीकी मोहब्बत जो है ये हमें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जा सकती है। और आज दुनिया की बहुत से लोग कौन सी मोहब्बत में और कैसे सारे ऐसे हालात में हैं कि उनको इन सब से निकल के खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। और खुदा के कलाम के मुताबिक हम इस बात को भी जानेंगे कि क्या ये जो दुनिया मनाती है मोहब्बत का दिन, जो वैलेंटाइन डे है, ये ख़ास एक मकसद के लिए या ख़ास एक चीज़ के लिए मखसूस कर दिया गया है, जबकि असल मोहब्बत जो है वो तो खुदा की मोहब्बत है। और असल मोहब्बत तो है वो हमें बहुत से और रिश्तों में भी नज़र आते हैं जिसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। और आज इस टॉपिक पे मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर सुनील जोशुआ। पास्टर सुनील जोशुआ पहले भी हमारे साथ प्रोग्राम में आ चुके हुए हैं और पास्टर सुनील जो हैं ये IFGF स्लाव UK में लीड एग्जीक्यूटिव पास्टर हैं और मेरे साथ ही खिदमत करते हैं। और इसके साथ साथ इनकी अपनी मिनिस्ट्री जोशुआ सुनील मिनिस्ट्री है जो बहुत खूबसूरत तरीके से ये बहुत सालों से ये ऑनलाइन मिनिस्ट्री कर रहे हैं। आप ज़रूर इनको जो है देखिएगा और इनकी मीटिंग में भी शामिल हों। और आ जाइए, हम इनको वेलकम करते हैं। पास्टर सुनील, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। और आज जब हम बात कर रहे हैं हकीकी मोहब्बत की, तो आप थोड़ा सा पहले इस टॉपिक के ताल्लुक़ से ज़रा जो भी इब्तिदाइया देना चाहते हैं वो ज़रूर बताइए। और आप क्या समझते हैं कि हकीकी मोहब्बत क्या है? खुदावंद का शुक्र करते हैं इस जगह पर आने के लिए, इस जगह पर होने के लिए भी आपके लिए शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद के। और ईमान का सफ़र, इस सारी टीम के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने दोबारा से इजाज़त दी
دوبارہ سے ہمیں بلایا اور خداوند کے کلام کے بارے میں بات کرنے کا موقع دیا. سو اس ساری بات کے لیے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. اور محبت ایک ایسی ایموشن ہے, آئی وڈ سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یوحنا کی پہلا یوحنا جو اس کا خط ہے, اس میں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو محبت نہیں کرتا وہ خدا کو جانتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد ایک شرح کے عالم نے پوچھا خداوند سے, متی کی انجیل اس کے 22ویں باب میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اس کو. 36ویں آیت سے میں پڑھوں گا. اے استاد, توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا, یعنی یسوع نے, کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. اور اس کے بعد آگے لکھا ہے 38ویں آیت میں, بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اسی کی مانند کہ اپنے پڑوسی سے برادرانہ محبت رکھ. یعنی 2 حکم, پہلا اور دوسرا, دونوں حکم جو ہیں وہ دونوں ہی محبت کے بارے میں خداوند نے دیے ہیں. سو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کرسچینٹی جو ہے یا مسیحیت جو ہے اس میں محبت کا کتنا کردار ہے, کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو جانتا ہی نہیں ہے. سو خداوند کے شکر گزار ہیں اس کے کلام کے لیے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اور یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقی محبت, تو یہ ایک ایسا وہ کہتے ہیں نا کہ شدت کا احساس ہے, احساس چاہت کہہ لیں اس کو, احساس الفت کہہ لیں, احساس پیار کہہ لیں, اور محبت کسی کے لیے ہونا. جی. اور جب ہم اس کو ابھی دیکھیں گے کہ ایک تو ظاہر ہے دنیا میں ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, بہت سے رشتے ہیں, ماں باپ کا رشتہ ہے, جو ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے, بھائی بہنوں کا رشتہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک ازدواج کا رشتہ ہے. یہ سارے رشتے جو ہیں اس میں ایک محبت کی جو ہونا جو ہے وہ نہایت ہی اہم اور بہت ضروری ہے. لیکن حقیقی محبت کے تعلق سے آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں. اور یہ جو دنیا کا لو ہے, رومانٹک لو ہے, دوسری چیزیں, یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں پرابلمز ہیں, مشکلیں ہیں, پریشانیاں ہیں, دکھ آ جاتے ہیں, تکلیفیں آ جاتی ہیں. لیکن جو ٹرو لو ہے, جو سچی محبت, جیسے کلام مقدس ہوتا ہے, یہ ایک جو ہے نا احساس محبت کو بانٹنا, احساس محبت کو اچھے طریقے سے کسی کو جو کہتے ہیں نا کہ گیونگ اوے جو ہے آپ اس کو دیتے ہیں. اور یہ ایک اطمینان آپ انسان کو دیتا ہے, ایک پیس آپ کے اندر آتا ہے جب آپ وہ محبت جو آپ کی حقیقی محبت ہے جب آپ شو کرتے ہیں. آپ اس تعلق سے ضرور کہیے گا. جی, میں بہت متاثر ہوا جب میں مطالعہ کر رہا تھا پہلا کرنتھیوں 13 باب, اور 13 باب میں سب کچھ محبت کے بارے میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے. اور 3 چیزیں خداوند نے کہا 13ویں آیت میں کہ ایمان, امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں, لیکن افضل ان میں محبت ہے. اور پول جو ہے خداوند کا خادم, وہ ایک بات ہمیں بتاتا ہے کہ لو نیور فیلز, لو نیور فیلز. اور یہ ایک میں ایز اے سیکرٹ بھی اس کو یوز کرتا ہوں کہ جو شخص, ایون آپ بزنس مین ہیں, ایون آپ جابینز ہیں, ایون آپ منسٹری کر رہے ہیں, یا کسی بھی فیکلٹی سے آپ کا تعلق ہے زندگی میں, آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اگر وہ فیل ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ محبت کو ایڈ کریں. محبت یعنی خدا. اور جب آپ محبت کے ایلیمنٹ کو اپنی زندگی کی اس فیلئر کے ساتھ ایڈ آن کرتے ہیں تو یہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا. آپ کا جو از ایکول ٹو آپ کا جو اس کا رزلٹ ہے وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوگا اگر آپ اس کو, کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ محبت سب چیزوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. سو دیٹس وائی جو کچھ اس دنیا میں ہوتا رہا, ہم جب کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ شروع سے پیدائش کی کتاب سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو بہت کچھ ہوا. جب گناہ اس دھرتی پر آیا, اس پلانٹ ارتھ کے اوپر آیا, تو اس کے بعد سے کتنا کچھ ہوا. خداوند نے ایون سوچا کہ میں نے کیوں اس دھرتی پر انسان کو بنایا ہے.
جو کچھ انسان کر بھی رہا تھا، لیکن اس کے بعد بھی خداوند کی باپ کی محبت ایسی تھی کہ اس نے کہا میں پھر بھی اس سیکریفائس کو اپنے ساتھ ہی رکھتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا. کیونکہ میں نے دنیا سے محبت رکھی. اور بائبل کہتی ہے یوحنا کی انجیل 3 باب میں اس کو سم اپ کیا ہے کلام نے کہ ایسی محبت جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا. انسان کی ڈیسٹنی یا ہم سب کی ایز ہیومن بینگ ہماری جو ڈیسٹنی منزل تھی وہ شاید موت تھی. آئی وڈ سے ڈیفینیٹلی موت تھی اگر خداوند یسوع مسیح اپنی محبت کا یا باپ اپنی محبت کا اظہار نہ کرتا اور ہمیں اپنا بیٹا نہ بخشتا. سو یس، محبت یا لو نیور فیلز. لو نیور فیلز. تھینک یو. آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، لیکن میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اس میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آج کے پروگرام کو آپ ضرور شیئر کیجئے. یہ ہمارا لائیو پروگرام ہے، یہ ریپیٹ شو نہیں ہے. دس از اے لائیو شو جو آج یہ یہاں سے ہم اپنے اسٹوڈیو سے کر رہے ہیں. اور اس کے لیے اگر آپ کوئی سوال بھی کرنا چاہیں تو آپ ہمیں سوال اپنا بھیج سکتے ہیں. ہمارا خاص واٹس ایپ نمبر ہے، آپ کال اس پہ کر کے ہمیں سوال کر سکتے ہیں، یا آپ ہمیں لکھ کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. +1 585 542 5900. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. پھر سے ریپیٹ کروں گا، +1 585 542 5900. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. زندگی ٹی وی ہماری جو اسکائپ آئی ڈی ہے زندگی ٹی وی، اس پہ بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام آپ جو ہے زندگی ٹی وی پہ دے سکتے ہیں. ہمارا پیج فیس بک پیج ہے ایمان کا سفر، ہمارا یوٹیوب پیج ہے ایمان کا سفر. ان دونوں کو آپ لائک کیجئے. اور ہمارا جو زندگی ٹی وی کا پیج ہے پاک زندگی، آپ اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اور مختلف سوشل میڈیا کے اور پلیٹ فارم سے بھی یہ پروگرام آپ کے لیے اس وقت ڈائریکٹ لائیو جا رہا ہے. اور سیٹلائٹ پہ یہ ایشیا سیٹ 7 پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور آپ دوسروں کو بھی بتائیں، اس پروگرام کو شیئر کیجئے تاکہ آپ اس پروگرام کے وسیلہ سے بہتوں کو خدا کی تعلیم کے قریب لا سکیں. پاسٹر سنیل، جو ہم بات کر رہے تھے اور جیسے آج کی ساری ٹاپک کے تعلق سے، کیونکہ کل 14 میں ہے، آج 14 فیبرری ہے اور آج 13 فیبرری ہے. کل ایک دن ہے جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے. اور یہ ایک روایت سینٹ ویلنٹائن نے رکھی تھی جب بہت جنگ تھی اور اس جگہ پہ جو ہے بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ اب کیونکہ لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی تو انہوں نے شادیاں بیاہ اور اس طرح سارا کچھ انہوں نے بند کر دیا تھا. اور یہ جو سینٹ ہیں یہ چپکے جو ہے یہ شادیاں اندر کرواتے تھے. اور وہاں سے جو لوگ محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے یا شادی کرنا چاہتے تھے تو وہاں سے یہ سلسلہ آگے بڑھا. ہم اس کی ڈیٹیل میں تو زیادہ نہیں جاتے، لیکن یہ بھی انہوں نے ایک خدا کی محبت میں جو ہے لوگوں کو ایک جو اکٹھا کرنے کے لیے ایک بیڑا اٹھایا تھا. لیکن دنیا نے آج اس کو ایک بہت غلط رنگ دے چکے ہیں اور دیا جا چکا ہے، کیونکہ اب اس وقت جو دنیا ہے وہ ایک صرف جنسی جو محبت ہے یا جنسی کیا کہنا چاہیے کہ ان کی ضرورت جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیار ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور پھر وہ پیار آپ دیکھتے ہیں کہ چند مہینے چند ہفتے چلتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ختم ہو کے پھر دوسری طرف چل پڑتے ہیں. آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں پاسٹر جی، جو اس وقت ہو رہا تھا اس وقت میں تو ہم جا کے سارا کچھ تحقیق نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز جو آج کل ہم جانتے ہیں، میں ضرور بائبل میں سے پڑھنا چاہوں گا متی کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 22ویں آیت سے. اور یہ اسی محبت، جیسے آپ نے کہا کہ پیار محبت اور رومانٹک جس کو ہم لو کہہ سکتے ہیں یا سیکشول جو حصہ ہے اس چیز کا یا ایروس کائنڈ آف لو جو ہے، یہ اس کی بنیاد جو ہے اس ویلنٹائن کی یہ ہے ایروٹک لو. اور
اس کو میں جب جوڑنا چاہ رہا تھا کسی خداوند کے کلام میں سے کسی ورس سے، تو میرا دھیان اس ورس کے اوپر گیا۔ بائبل کہتی ہے 22ویں آیت میں، متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 22ویں آیت، بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا۔ اب یہ جو ایروس لفظ ہے، یہ ریلیٹڈ کیوں میں اس کو آنکھ کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے سے جو کچھ ہماری آنکھ میں جا رہا ہوتا ہے، یہ سب ہمارے مائنڈ میں یا دل میں جا رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں، اس کو میمورائز کر لیتے ہیں، اس ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں یا ذہن میں، دماغ میں یہ سب چیزیں فیڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ جو چیزیں ہم آج کل ٹیلی ویژنز پر دیکھتے ہیں، ریڈیو پہ، موویز میں، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، یہ ہمارے اندر گھر کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں ایک اسٹریٹجی دے رہا ہوتا ہے۔ اب شیطان کی یہ اسٹریٹجی جو ہے خداوند سے ڈیفرنٹ ہے، آف کورس یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا جو ایم ہمیں خداوند نے دیا ہوا ہے، اس سے ہٹ کے ہم دوسری طرف یا اپوزٹ سائڈ پہ جانا شروع کر دیں۔ اب جب ہم موویز یا جب ہم اس طرح کے پروگرامز دیکھتے ہیں جن میں ایروز یا ایروٹک لفظ ہم اکثر دیکھتے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ پہ بھی، ان کی سائڈز پہ بھی، تو سیکشل لو موسٹ آف دا ٹائم پیشن کو، جو کہ نیگیٹو پیشن ہے، جو کہ سیکشل پیشن ہے یا لسٹ سے بھرا ہوا پیشن ہے، اس کو ایکسپریس کرتا ہے۔ جب ہمارے ٹین ایجرز جو ہیں وہ خاص طور پر ان موویز کو، ان ڈراموں کو اور ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں تو وہ فیل کرنا شروع کرتے ہیں اپنے اندر، کیونکہ خداوند کا کلام ایک چیز ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم ان چیزوں کو اپنے مائنڈ کو ان چیزوں سے فیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں اس ایروٹک لو کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر ہمارا جو ایشیا ہے، اس میں خاص طور پر پاکستان جو ہے، وہ اس ایک لو، کائنڈ آف لو کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات میں ہیں۔ ہمارے لوگ جس وقت جو ٹین ایجرز ہیں، جس وقت انہیں پڑھنا چاہیے، جس وقت انہیں اپنی ڈیسٹنی کا دھیان کرنا چاہیے، اپنے مستقبل کے لیے گامزن ہونا چاہیے، اس ٹائمنگ میں وہ ان چیزوں، سیکشلی ان چیزوں کی طرف آتے ہیں اور اپنی جو منزل ہے یا اپنے فیوچر کو ڈسٹرائے کر لیتے ہیں، تباہ کر لیتے ہیں۔ سو آئی بلیو یہ بہت زیادہ سینسٹیو ایریا یا سینسٹیو کائنڈ آف لو ہے، جس کو اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے، کیونکہ لو از ایکچولی این ایموشن جو ہے، ایون میڈیکلی اسپیکنگ پاسٹر جی، جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں تو ڈوپامن اور there are 3-4 kinds of enzymes جو ریلیز ہوتے ہیں، اور جب یہ برین میں ریلیز ہوتے ہیں تو ہماری باڈی کی سچویشن جو ہے اس کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اس سے شاید جو خاص طور پر ایروز پیار ہے یا لو ہے، یہ کرتا کیا ہے کہ یہ ہماری کنسنٹریشن جو ہے یہ فلی ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ اگر سپوز ایک ٹین ایجر ہے، اس کے ایگزام کا ٹائم ہے، تو اس کو بجائے اس کے پڑھائی کے یا اپنا کوئی جاب ڈھونڈنے والا ہے، وہ جاب ڈھونڈنے کے لیے یا بزنس کی طرف توجہ دینے والا شخص اس کی طرف توجہ نہیں دے گا، بلکہ وہ ایوری ٹائم اس کے مائنڈ میں صرف یہ سیکشول چیزیں اور کانٹینٹس جو ہیں گھومتے رہیں گے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ریجن پاکستان اور انڈیا، یہ ریجنز ہیں، یہ بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ ہم اس کو مزید اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے پاس ایک ریکویسٹ آئی ہے پریئر کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے دعا کی جائے، ان کے مسائل دور ہوں۔ تو یہ ضرور ہم جو بھی ہمارے یہ بھائی یا بہن ہیں انہوں نے لکھا ہے، تو نام نہیں لکھا تو ہم آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ اب ہماری ٹیم بھی جو ٹیم ہے اس تک بھی ہم اس کو پہنچائیں گے تاکہ آپ کے مسائل، گھرانے کے مسائل دور ہوں۔ اور میں پھر سے آپ سب سے کہوں گا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے، اور اس پروگرام میں جو ہے آپ شیئر کر کے اپنا بڑا حصہ ڈالیں تاکہ آپ دنیا تک اس مجھے بتایا گیا کہ ان کا نام دائم ہے، تو دائم کے ہم فیملی کے لیے دعا کریں گے، اور اسلام آباد سے انہوں نے پریئر ریکویسٹ بھیجی ہے، ہم ان کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ اب جو پاسٹر سہیل آپ بات جب کر رہے تھے، آپ نے بڑی خوبصورت وہ ساری باتیں کی۔ ایک آپ نے ورڈ یوز کیا کہ یہ نیگیٹو فیلنگ کا جو ہے،
اب ٹیکنیکلی اس پہ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ یہ نیگیٹو کیوں ہے، جبکہ یہ خدا نے یہ جو ایک ڈیزائر ٹو ہیو سیکس جو ہے اور جنسی ایک تعلق جو ہے خدا کی طرف سے یہ سارا سسٹم بنا ہے. جی تو آج اس سے پہلے کہ ہم مزید آپ نے جو ابھی ٹچ کیا ایروس لو کو، ہم اس کے تعلق سے بھی دیکھیں گے، ہم اگاپے لو کے تعلق سے بھی دیکھیں گے، ہم فلیو لو کے تعلق سے بھی اور سورگے لو کے تعلق سے بھی دیکھیں گے. 4 ایک قسمیں ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن میں اس کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو غلط اس کو تاثر نہ لیں کہ ببلیکلی جو ہے ہمارا کلام جو یہ جنسی تعلق ہے شادی سے پہلے، جی شادی کے بغیر یا کسی بھی عمر کے حصے میں شادی کے بغیر، اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ ایک ناپاک کنسیڈر کرتا ہے. اس کا تعلق جو ہے بائبل ہمیں بڑے واضح طور پہ بتاتی ہے کہ یہ ببلیکل نہیں ہے. اور اگر ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھیں تو یہ پہلی وہ توریت کی کتاب ہے، وہاں سے یہ سلسلہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ ایک غلط ہے سلسلہ، جس میں آپ 34 باب اور اس کی 7ویں آیت جب دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ شادی سے پہلے یہ مکروہ فعل ہے. جی اس کو شادی سے پہلے مکروہ فعل کہا گیا ہے، اور ہرگز وہاں لکھا ہے کہ مناسب نہیں ہے، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. اور جب خدا نے انسان کو آدم اور حوا کو بنایا تو خدا نے ان کو اس تعلق کے لیے اکٹھا کیا تھا. جی اور جب خدا اکٹھا کرتا ہے تو انسان جب تک کہ وہ اس طور پہ بیاہ میں یا اس بندھن میں نہ باندھے جائیں، اگر ان کاموں میں وہ پڑتا ہے تو وہ نہایت ہی گناہ کی حالت ہے. اور آج اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حالت کو بڑا ایک عام کر دیا گیا ہے. اس حالت کو ہمارے یورپ میں، امریکہ میں، دوسری جگہوں میں تو ٹوٹلی اب وہ ختم کر دیا گیا. شادی کا ایک جو رواج تھا وہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور پارٹنر کہہ کے وہ اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب دل کرتا ہے ختم کر لیتے ہیں. اپنی مرضی سے شروع کیا، اپنی مرضی سے ختم کیا، جس میں خدا نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ان ممالک میں ڈائیورس ریٹ از دا ہائیسٹ ریٹ ان دا ورلڈ، کیونکہ وہ اپنی اپنی جنسی محبت کے لیے، جنسی ضرورت کے لیے کہ میں کہوں گا یہ کام کرتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ جو پریزنٹ سچویشن میں اس میں یہ جو تعلیم اس طرح کی عام ہو چکی ہے کہ وہ بہت سے نعرے اس طرح کے بھی اڑتے ہیں کہ میرا بدن میری مرضی اور یہ وہ سلسلہ، آپ کیا اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں؟ بس یہ ایک سٹیٹمنٹ میں نے ایک جگہ پر پڑھی تھی کہ ان کرسچینٹی دیر از ایڈم اینڈ ایو، ناٹ ایڈم اینڈ اسٹیو. تو میں ایک خاص بات، ایک پیٹرن جو خداوند نے بتایا پیدائش کی کتاب میں پہلے 3 چیپٹرز میں، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو بنایا، یہ سب چیزیں بنائیں، اور اس کے بعد انسان کو بنایا. سب سے پہلے آدم کو بنایا جو کہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہوتا ہے. اور آدم کو بنانے کے بعد خداوند نے اس آدم کو اس باغ میں رکھا جس کا نام عدن تھا. عدن کا مطلب ہے پریزنس. آدم کو یا لڑکے کو یا میل شخص کو خداوند کی حضوری میں رہنا پڑے گا. اگر کوئی بھی شخص خداوند کی حضوری میں ہے، باغ عدن کا مطلب خداوند کی حضوری. اگر آپ ٹینیجر ہیں، اگر آپ میچور ہیں اور خداوند کی حضوری میں نہیں ہیں، یو ڈونٹ نیڈ اے وائف. آپ کو ہوا کی ضرورت نہیں ہے. ہوا کی ضرورت تب ہے جب آپ خداوند کی حضوری میں. اور اگر خداوند کی حضوری کے بغیر آپ کوئی بھی آدم ہوا کے پاس جائے گا تو آپ کے لیے یہ تباہی لے کے آ سکتا ہے. یہ سو اس لیے دس از اے پیٹرن آئی بلیو خداوند نے ہمیں دیا کہ شادی آف کورس خداوند کے ہم اسی لیے واؤز کرتے ہیں، اسی لیے ہم خداوند کے حضور جاتے ہیں. اور جب شادی بھی ہوتی ہے تو ہم خداوند کو حاضر ناظر جان کر یہ باتیں کہتے ہیں کہ ہم خوشی میں اور غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اور ایک اور خاص بات پاسٹر جی کہ لو از ڈیفینیٹلی ہم جانتے ہیں کہ ایموشن ہے، لیکن ایک کمٹمنٹ ہے. اور وہ لوگ جو اممیچورٹی میں ہم موسٹ آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جی پیار ہو گیا اور اس کے بعد شادی ہو گئی اور 3 مہینے یا 2 سال کے بعد پھر
جو ہے سیپریشن ہو گئی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خداوند کے کلام کے مطابق نہیں ہیں, کیونکہ خداوند کے کلام کے مطابق جو پیار ہم دیکھتے ہیں وہ کمٹمنٹ ہے, وہ ایک ڈیسیژن ہے جو ایک میل اور ایک فیمیل یا ایک آدمی اور ایک عورت کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ہاں جی خوشی بھی ہو سکتی ہے اور غم بھی آ سکتے ہیں, مشکلات بھی آ سکتی ہیں اور تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ڈیسیژن ہمارا جو ہے وہ کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا کہ وی لو ایچ ادر, اور ہم ایک دوسرے کو ہر مشکل میں پریشانی میں اس کا ساتھ دیں کرتے ہیں. بالکل. اور اس کو تھوڑا سا ہم اب اس میں حقیقی محبت کی جب ہم بات کر رہے تھے جی, اپنے آج کے ٹاپک کا جو عنوان ہے اس کو ذرا دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے بات نظر آتی ہے جو ابھی آپ نے یوز کیا تھا ورڈ ایروس لو کا جو ہے جی, اور لیکن ہم اس کو اگاپے لو سے پہلے شروع کرتے ہیں, کیونکہ اگاپے لو آف گاڈ جو ہے, خدا جو ہے وہ محبت کا پیکر ہے, خدا کی سب سے بڑی خوبی محبت ہے, اور یہ محبت ہمیں کلام مقدس کے مطابق نظر بھی آتی ہے کہ یوحنا 3:16 میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ خدا کی محبت دنیا کے لیے, جی, اس انسان کے لیے جس کو اس نے پیدا کیا, وہ جو گناہ میں چلا گیا, دھس گیا گناہ میں, ابلیس نے گھیر لیا, اب اپنے وہ اکلوتے بیٹے کو خدا بھیج رہا ہے تاکہ وہ ان کا حفظی بنے اور ان کا حفظی بن کے ان کو گناہ سے نجات دلائے اور ہمیشہ کی. سو دس از دی اگاپے لو آف گاڈ, اور صرف خدا ہی اس کا منبع ہے. اگاپے لو آف گاڈ میں جب ہم دیکھتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں خدا کی پاک روح کے وسیلہ سے ہولی اسپرٹ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہمیں اس محبت تک اس کا پاک روح لے کے جاتا ہے کہ ہم وہی محبت دنیا کو دکھا سکیں جو خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے دکھائی. اور یہ اس کو ہی صرف ملتی ہے جو اس کو مکاشفہ کو, محبت کے مکاشفہ کو سمجھ جاتا ہے, جان جاتا ہے خدا کو. اور ہم اس خاص طور پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ محبت ہم مختلف طریقوں سے جو ہے اس پہ ہم اگاپے لو آف گاڈ کو ہم دیکھ سکتے ہیں, پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ ماں اور باپ کے ریلیشن شپ میں یہ محبت پریکٹس ہوتی ہے, باپ اور ماں کا آپس میں پیار جو ہے, میاں بیوی کا آپس میں پیار, اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنی اولاد سے پیار, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا والدین سے پیار, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, بہن بھائیوں کا پیار بہت مشہور ہے. یہ بھی اس میں بہت سے بہن بھائی دنیا میں جو ہیں وہ بڑے ایک اچھی محبت اور پیار میں رہتے ہیں. اور پھر یقیناً میاں بیوی کا جو پیار ہے وہ ایک ایسا لازوال رشتہ ہے جو خدا کی طرف سے بنا دیا گیا ہے, کیونکہ خدا ہی نے سب سے پہلا, میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو یہ رشتہ آرڈین کیا یا میاں اور بیوی ٹھہرایا خدا نے, تو وہ خدا نے آدم اور حوا کو خود ٹھہرایا تھا. تو یہ وہاں سے اس کی بنیاد چلتی ہے. اور اب جب ہم بات کر رہے ہیں اس کی اگاپے لو کی, تو اب میں چاہوں گا کہ آپ اس کے تعلق سے آپ بھی کچھ اگر کہنا چاہیں تو ضرور بتائیں. آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کس فارم میں ہمیں یہ نظر آتا ہے؟ اور بس جی, اگاپے محبت جو ہے یہ بالکل جو ہے خداوند کی طرف سے, یا میں اس کو اس طرح سے کہنا چاہوں گا کہ خداوند کا کلام کہتا ہے زکریا کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اسی کی 6 آیت میں کہ یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا. سو دس کائنڈ آف لو, یا اس طرح کی محبت انسان کے لیے کرنا ایک دوسرے سے امپاسبل ہے. خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ بلیورز کو یہ شرف حاصل ہے, کرسچنز کو یہ شرف حاصل ہے کہ یوحنا کی کتاب اور اس کے 14ویں ادھیائے 14واں باب کے مطابق خداوند نے کہا کہ میں تمہیں ایک مددگار بھیجوں گا, اور یہ وہ مددگار ہے جو ہمارے دلوں میں یہ محبت پیدا کر سکتا ہے. اور یہ ایڈوانٹیج ہمارے پاس ہے, بلیورز کے پاس ہے, کرسچنز کے پاس ہے. اور کیونکہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگاپے لو از ایکول ٹو کرسچن لو, اور یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک ایسا پیار جس کو ہم انکنڈیشنل لو کہتے ہیں, اس کے آگے صرف کسی اور ریلیجن کا نام نہیں لکھا گیا, بلکہ اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ کرسچن لو, یہ ایک مسیحی محبت ہے. بالکل. سو
یس بالکل. میں کہنا چاہتا کہ یہ ایک ایسی محبت ہے جو آپ کے ارد گرد آپ کے عزیزوں کو, آپ کے دوستوں کو, آپ کے جو ساتھ ارد گرد رہنے والے نیبرز جو ہیں ان کو, اور کو ورکرز کو جہاں آپ کام کرتے ہیں ان کو سیراب کرتی ہے. مطلب کہ یہ آپ کے اندر اگر یہ محبت ہے تو یہ ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے, مختلف طریقوں سے فائدہ پہنچاتی ہے, ان کی زندگیوں میں عجیب طریقے سے کام کر جاتی ہے. اور یہ محبت اگاپے لو صرف اور صرف خدا کو جلال دیتی ہے. اونلی دا گلوری گوز ٹو گاڈ, کہ خدا کو جلال اس سے ملتا ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو جلال نہیں دیتا کہ میں یہ کرتا ہوں, میں اتنے نیکی کے کام کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں. دکھاوے کے کام نہیں وہ کرتے, یہ خدا کو جلال دینے کی بات ہے. اور یہی اگاپے محبت خدا سے شروع ہوتی ہے اور خدا پہ ختم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا وہ کام ہے. اب جو دوسری بات آپ نے کی تھی وہ آپ نے کچھ آلریڈی تھوڑا سا ٹچ کر دیا, اور وہ تھی ایروس محبت پر. یہ دنیاوی محبت ہے, اور یہ جنسی محبت, اور اس کا صرف پہلو جو ہے ایک ہی پہلو ہے کہ کیسے اپنی نفس کو جو ہے وہ سیٹسفائی کرنا. اور دنیا آج اسی میں گرفتار ہے, اور دنیا آپ کل بھی دیکھیں گے کہ بڑے لوگ اسی چکر میں ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے, جو صرف ان کا مقصد یہ ہوگا کہ کیسے ہم اپنی جو حوث کو ہے وہ پورا کر سکیں, یا کیسے ہم تھوڑا وقت اچھا گزار سکیں, اور اس کے بعد پھر وہ لوگ اجنبی ہو جاتے ہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ اس میں ہمیں ببلیکلی بھی یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ امون کی مثال, امون جو شخص ہے وہ داؤد کا بیٹا, اور وہ لکھا ہے کہ ابھی سلوم کی بہن کے ساتھ اس کو دیکھتے ہی وہ اس طرح کے جنسی پیار میں جو پڑ گیا, اور پھر اس کی بہت بڑی سزا اس کو اٹھانی پڑی. ایک اور جگہ پہ بھی جو ہے حمور کا بیٹا سکم جو ہے وہ اس کے تعلق سے ذکر ہے کہ وہ یعقوب کی بیٹی جو دینا تھی اس نے بدی کی اور اس طرح کیا, اور بہت بڑا تفرقہ وہاں پہ پڑا, اور بہت بڑی لڑائی اس وجہ سے ہوئی. تو یہ جو پیار ہے یہ دنیاوی پیار ہے, اور یہ پھر بہت سے جو ہے برائیوں کا بھی, اس سے مزید لڑائیوں کا بھی اور بڑھ جاتا ہے سلسلہ. آپ اگر اس سے مزید بات کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجیے گا. اور پھر تھوڑا سا اس کے بعد آپ جو تیسرا ہے وہ سٹور کے علاوہ یہ قدرتی محبت کی بات ہے, اس میں آپ اس کے تعلق سے بھی بات کیجیے گا. پاسٹر جی, دوسرا سیموئیل اور اس کی 13ویں چیپٹر میں جیسے آپ نے یہ مثال دی تمر کی, اور امنون جو بیٹا تھا داؤد بادشاہ کا. اور اس سے پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ انزائمز ہیں, یہ جیسے ڈوپامن ہے, اور دیر آر 3-4 kinds of enzymes جو ریلیز ہوتے ہیں ہمارے برین میں. اور یہ ایگزیکٹ بڑی اچھی مثال ہے, کیونکہ جب ہم اس کی سٹوری کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے اپنی جو یہ اس کا ہاف بردر ہوتا ہے تیمر کا, اور اس لڑکی کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتا ہے. لیکن جب یہ برائی کر لیتا ہے, جب یہ فیل کر لیتا ہے, تو اس کے یہ جو انزائمز ہیں یہ ریلیزڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد یہ اس کو بالکل جو ہے اس سے دور جانا چاہتا ہے, اور اس کے بعد یہ پیار, یہ محبت, سب کچھ اس کے لیے بے فائدہ ہوتا ہے, سب کچھ اس کے لیے رائے گاں ہوتا ہے. سو جو پیار ہے, جو حقیقی محبت ہے, وہ ان انزائم سے, ان فیلنگز سے, ان ایموشنز سے اوپر ہے. اور خداوند کی زندگی میں بہت سے ایموشنز, ظاہر ہے وہ ایک کامل انسان تھے, تو ایموشنلی اس قبر پر گئے, لازرس کی قبر پر گئے, اور جا کے وہ روئے. ان کو بائبل کہتی ہے ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے, اور ایموشن تھا. پھر جب درد ہو رہی تھی, مار کھا رہے تھے, لہو بہہ رہا تھا, تو he was crying for because of those things. So کوڑوں کی وجہ سے. اور یہ سارے ایموشنز جو تھے ان کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر حاوی. بائبل کہتی ہے, پال کہتا ہے کہ اپنی یہ جو فلیش ہے, اس کو, جسم کو میں مکے مارتا ہوں اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ یہ جو دو ریلمز ہیں, ایک بدن کا ریلم اور ایک اسپرچل ریلم ہے. اس میں سے جو بھی اوپر جائے گا وہ دوسرے کے اوپر قبضہ کر لے گا, دوسرے کو کام نہیں کرنے دے گا. اور اگر ہم ان انزائمز یا ان ایموشنز کو بڑھاوا دیں گے یا بڑھنے دیں گے تو ہماری اسپرچل لائف ڈسٹرائے ہو جائے گی. میں اپنے ناظرین سے ایک دفعہ پھر سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے,
اور آپ جس بھی میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں آپ شیئر کیجئے، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں +1 585 542 5900 یہ ہمارا خاص واٹس ایپ نمبر ہے، آپ ہمیں لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے سوال کا ہم ضرور جواب دیں گے، جو بھی اس تعلق سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے۔ ہمارا یہ پروگرام جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایشیا سیٹ 7 پہ ہے۔ اگر کچھ لوگ جو بہت سے دوسرے ممالک میں ہیں اپنے عزیزوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ یہ پروگرام ایشیا سیٹ 7 پہ دیکھ سکتے ہیں، اور بعض دفعہ ان ملکوں میں نہیں پتہ ہوتا، تو آپ اپنے عزیزوں کو یہ بتا سکتے ہیں، پروگرام بھیج سکتے ہیں، اور وہ جو ہے ایشیا سیٹ پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ فیس بک پیج ایمان کا سفر اور ہمارا یوٹیوب پیج ایمان کا سفر آپ ضرور لائک کیجئے، کیونکہ جب آپ لائک کریں گے ان کو تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ویڈیوز کا ایک جو ہے اس کو آپ آئے گا لکھا ہوا، اور ویڈیوز کو جب آپ کلک کریں گے تو ہمارے سارے پروگرام تقریباً 300 سے زیادہ پروگرام آپ کو وہاں پہ ملیں گے، جو مختلف سبجیکٹس میں ہیں، مختلف ہم نے باتیں کی ہوئی ہیں، اخیر زمانہ کے اوپر ہیں، اور میں بتاتا چلوں کہ اخیر زمانہ کے اوپر جو میں نے بک لکھی ہے وہ پاکستان میں اس وقت اب مختلف بک سٹورز پہ MIK پہ اور اس طرح FGA کے بک سٹور پہ اور دوسری جگہ پہ وہ موجود ہیں، آپ وہاں سے اس کو لے کے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ ضرور اس بک کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ بہت سے اور لوگ جو ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی خاص طور پہ جو اینڈ ٹائمز کے اوپر اور اخیر زمانہ کے تعلق سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، وہ بھی اس کے تعلق سے جان سکیں۔ پاسٹر اسٹریٹ آگے بڑھتے ہوئے اب یہ جو تیسرا اس میں فارم آف لو کے ذکر آتا ہے وہ ہے ستورگے لو میں یہ قدرتی محبت کی بات ہے، اور یہ ایک نشان جیسے خاص طور پہ آپ دیکھیں خاندان میں ایک اپنے خاندان میں ہیں لوگ، اور ان کا آپس میں ایک خاندان کا پیار ہوتا ہے۔ جی، ایک ملک کے لوگ ہیں تو ایک ملک کے لوگ، جیسے ہم UK میں یہاں ہیں تو UK کا ڈائسپورا اکٹھا ہوتا ہے، ملتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس طرح، اور ہم مذہب ہیں، اگر ایک مذہب ہے تو اپنے مذہب کے لوگوں کے ساتھ، اور اگر ایک قوم ہے تو قوم اپنی۔ لیکن اس کا جو نیگیٹو پہلو ہے، مطلب ایک پازیٹیو پہلو تو یہ کہ یہ بائنڈ اکٹھا کرتی ہے، جی، نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے سرکل میں یہ محدود ہو کے رہ جاتی ہے، دوسرے سے باہر نکلتی۔ آپ اس کے تعلق سے مزید اگر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا۔ جی، آئی بلیو پاسٹر جی، یہ محبت جو ہے ستورگے محبت جو ہے، یہ شاید دنیاوی طور پر تو ہم اس کو اہمیت کا قرار دے سکتے ہیں، محور قرار دے سکتے ہیں، لیکن ایز اے کرسچن، ایز اے بلیور ہمارے لیے جو اہمیت رکھتی ہے وہ اگاپے محبت ہے، اگاپے لو ہے۔ آف کورس ہمارے لیے یہ خاندانی محبت بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اینڈ آف دا ڈے بائبل کہتی ہے 2 تموتھیوس 3 باب اور اس کی 3 آیت میں کہ یہ نشانی ہوگی اینڈ ٹائمز کی بھی، آخری دنوں میں یہ نشانی ہوگی ہمارے لیے جب یہ محبت اٹھائی جائے گی، کیونکہ کئی چیزیں ہیں جیسے خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ آسمان پر ہم سورج دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، ستارے دیکھتے ہیں، اور ان کی صرف یہی اہمیت نہیں ہے کہ یہ روشنی دیتے ہیں، بلکہ بائبل کہتی ہے زمانوں اور نشانوں کے لیے ہیں، سائنز کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو آئی بلیو یہ محبت جو ہے، یہ محبت ایک سائن بھی ٹھہرے گی، کیونکہ میں پڑھنا چاہوں گا اس میں آگے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے 3 آیت میں، 2 تموتھیوس 3 باب 3 آیت میں، ماں باپ کے نافرمان، یعنی یہ محبت جو ہے، جو ماں باپ کے درمیان یا فیملی وائز آپ کا جو پیار ہوتا ہے، یہ اٹھ جائے گا، نا شکرے ہوں گے، ناپاک طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، اور بہت سی آگے اور چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن اہمیت کی حامل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو خاندانی محبت ہے یہ اٹھ جائے گی۔ سو ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے یہ ایز اے سائن ہے کہ جب ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے خاندانوں میں سے بھی محبتیں اٹھتی جا رہی ہیں، تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا سائن فار اینڈ ٹائمز۔ ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے، اور کچھ لوگ ہمیں گاڈ بلیس یو، ایک ہماری بیٹی غالباً مسا منور ہیں، انہوں نے بھیجا ہے گاڈ بلیس یو کا۔ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی اس طرح کے ہمیں بہت سے، یہ بیٹی کو سونیا کماری ہیں، اور گلوری ٹو دا لارڈ، امجد بھٹی صاحب ہیں،
انہوں نے بھی نیک خواہشیں اظہار کیا ہے. بیٹی ارشیا خان ہیں اور وہ ہمیں گاڈ بلیس یو اور گڈ ایوننگ کا میسیج انہوں نے بھیجا ہے. ایک بہن غالباً بیٹی ہیں شکیلا ڈینیل اور انہوں نے بھی گاڈ بلیس یو آل. بہن انیتا جوائس نے بھی گاڈ بلیس یو. اور اس طرح کے بہت سے میسیجز ہمیں آتے ہیں. ہم آپ سب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ مسلسل اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, آپ شیئر کرتے ہیں, اور میں خدا کا شکر گزار ہوں ان ساری باتوں کے لیے. اور خاص طور پہ جو ہمیں اس وقت سوال ہے آیا ہے, میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ سوال ہے جسٹ منٹ میں اس کو تھوڑا, ہاں جی, یہ سوال کیا گیا کہ کیا انسان خدا جیسی محبت نہیں کر سکتا؟ تو میں کہتا ہوں کہ ضرور کر سکتا ہے, کوشش کر سکتا ہے, اور کوشش ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. دنیا میں بہت سے کریکٹر آپ کو ملیں گے. سب سے بڑا جو ہے ہمارے لیے مشرہ یسوع مسیح ناصری کا وہ کردار ہے کہ وہ بشریت میں آئے, وہ جسم میں آئے تھے اور انہوں نے جسم میں رہ کے خدا کی وہ ساری خوبیاں ظاہر کی. اور نہ صرف وہ خوبیاں ظاہر کی بلکہ وہ لکھا ہے کہ وہ محبت کا پیکر تھے, اور جو بھی ان کے پاس آیا, جس مسئلے کے لیے بھی آیا, وہ اس کا مسئلہ حل انہوں نے کیا. اور کہیں ان کے تعلق سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ غصے سے پیش آئے, نہ انہوں نے کوئی جنگیں لڑی, نہ انہوں نے لڑائیاں لڑی, نہ انہوں نے فوج تیار کی, نہ انہوں نے کچھ اور کام کیے, بادشاہتیں تیار کی, بلکہ انہوں نے خدا کی محبت کو دنیا میں دکھایا. مدر ٹریزا کے تعلق سے آپ دیکھتے ہیں, بہت سے اور اس طرح کے کردار آپ دیکھیں گے, آپ کو مل جائیں گی جنہوں نے اپنی زندگیاں انسانیت کے لیے وقف کر دی. ہمارے پاکستان میں ایسی خدا کی خادمائیں سسٹرز آئیں جو لیپرسی ہاسپٹل میں انہوں نے رہ کے پوری اپنی زندگی ان لوگوں کو جن کو گھر والے ان سے دور رہتے تھے ان کے ساتھ گزار کے خدمت کر کے انہوں نے مسیح کی محبت کو, خدا کی محبت کو ان تک پہنچایا. تو یہ محبت, کیا انسان ایسی محبت نہیں کر سکتا؟ آپ کا سوال ہے. انسان کر سکتا ہے, لیکن انسان کو خاص طور پہ میں کہوں گا کہ خدا کے پاک روح کا ساتھ ہو جانا نہایت ہی ضروری ہے. جب آپ توبہ کر کے نجات حاصل کر کے مسیح کے پیچھے چلتے ہیں تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ مسیح کی محبت آپ کو جو ہے مجبور کر دیتی ہے کہ آپ محبت سے پیش آئیں, آپ نیکی سے پیش آئیں. آپ کے اندر وہ روح کے پھل جو 9 لکھے گئے ہیں وہ آپ کے اندر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایمانداری, دیانتداری, پرہیزگاری, بغض, حسد دور ہو جاتا ہے ہم سے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقی محبت تک آپ کو لے جاتی ہیں. پاسٹر سنیل, آپ اس میں ایڈ ضرور کیجئے. پاسٹر جی, خداوند کا کلام کہتا ہے فلپیوں 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں, ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. سو مزاج رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خداوند کا کلام کہہ رہا ہے رکھو, تو اس کا مطلب ہے رکھا جا سکتا ہے. ہمارے لیے, ہم سب کے لیے ایز بلیورز, ہمارے لیے یہ ایک پاسبلٹی ہے, یہ ایک ممکنہ چیز ہے کہ ہم رکھ سکتے ہیں اس جیسا مزاج یسوع مسیح کا تھا. تو اگر یسوع مسیح کی طرح کا مائنڈ رکھتے ہیں, ہم اس جیسا مزاج رکھتے ہیں, تو ہم اس جیسا پیار بھی کر سکتے ہیں. آف کورس ہمارے لیے ناممکن ہی ہوگا اگر پاک روح ہم میں نہیں ہے, کیونکہ پاک روح جو ہے وہ ہمیں قائل کرتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے, ہماری کمزوریوں میں ہمیں تقویت دیتا ہے, زور بخشتا ہے. سو خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اسی طرح کی محبت رکھنے کے لیے جیسی, کیونکہ ایز اے پاسٹر خداوند نے یہ پریویلیج دیا کہ بہت سے لوگ اپنی, پاسٹر جی, مشکلیں اور اپنی جو کٹھنائیاں ہیں وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں, اور موسٹ آف دا ٹائم یہ کوسچن آتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ مجھ سے اس طرح سے پیار نہیں کرتے, میں کس طرح سے اپنے ماں باپ یا اپنے بہن بھائیوں سے محبت رکھ سکتا ہوں یا رکھ سکتی ہوں. لیکن خداوند کا کلام, دیٹس وائی اگین وہی بات ہے کہ لو از اے کمٹمنٹ. اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ نے پیار اس لیے نہیں کرنا کہ جو سامنے والا شخص ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے نہیں کرنا کہ وہ آپ سے اچھا سلوک کر رہا ہے, بلکہ مسیح یسوع جیسا مزاج رکھنا ہے. کیوں؟
کیونکہ خدا ان کا کلام ہمیں کہتا ہے، اور یہ ایک پاسبلٹی ہے. اور اس میں جو آپ نے جب تیموتھیوس کے اور فلپیوں کے حوالہ سے بات کی ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم دیکھیں کہ آج کل جو ہو رہا ہے. اور یہ دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور 1 سے 5 آیت جو ہے یہ بڑی واضح طور پہ ہمیں بتاتی ہے کہ اخیر زمانہ میں آج کل جو اینڈ ٹائمز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جان رکھ کے اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے. یہ میں دوسرا تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا خط، دوسرا خط اور اس کا 3 باب سے پڑھ رہا ہوں. اور لکھا ہے لیکن یہ جان رکھ کے اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی. اب یہ دیکھیں طبعی محبت جو ایک ریئل محبت ہے، یہ کلام کہہ رہا ہے کہ طبعی محبت سے لوگ خالی ہوں گے، صرف وہ اپنا مقصد حل کرنے کی بات کریں گے. اور یہاں پہ لکھا ہے سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے. اور آج ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا عیش و عشرت میں پھنسی. میں ابھی چند دن پہلے کافی ملکوں سے ہو کے آیا ہوں اور میں جب استنبول میں تھا اور یقین کریں کہ ویکنڈ پہ لوگوں کا ویسے ہی حال عام دنوں میں بھی وہی تھا کہ خدا کی حضوری تو وہاں نظر ہی نہیں آتی. اور ویکنڈ پہ میں یہ حال تھا کیونکہ میں نے ذرا وہ جو استقلال اسٹریٹ ہے، جو مین اسٹریٹ، اس کے پاس ہوٹل لیا ہوا تھا، تو میں ساری رات سو نہیں سکتا تھا. اتنی زیادہ کلبوں سے اور اونچے ڈانس میوزک 4 بجے تک چل رہے ہیں. اور پھر میں نے وہاں سے ہوٹل چینج کیا اپنا 2 دن بعد کہ میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا. اور دنیا جو ہے اس وقت عیش و عشرت میں پڑی ہوئی ہے. میں نہ صرف ٹرکی میں دیکھا، بہت سی اور جگہوں پہ دیکھیں کچھ ملکوں نے محدود کر دیا کہ آپ ہوٹلوں کے اندر، جیسے UAE میں تھا تو وہاں ہوٹلوں کے اندر سب کچھ چل رہا ہے، باہر نہیں آپ کر سکتے. تو دنیا اس وقت جو ہے خدا کی محبت سے خالی ہو کے حقیقی محبت سے دنیا کے کاموں میں پڑی ہوئی ہے. اور وہ یہاں پہ لکھا ہے وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے. اب یہ بڑی اہم بات ہے. بالکل وضع انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ ملک ہے جی اس مذہب سے، اس نام سے کہلاتا ہے، لیکن اندر کھاتے جو مرضی کرتے چلے جاؤ مگر ان کے سر کو قبول نہیں کرو گے. ایسے سے بھی کلام کیا کہتا ہے، لکھا ہوا ہے ایسو سے بھی کنارہ کر. مسیحیت کہتی ہے کہ ایسو سے کنارہ کرنا ہے، دور رہنا ہے. اور اگر اب بات آپ نے جو شروع میں چھیڑی تھی اگر ہم اس کو بھی دیکھ لیں، مسیحیت کیا کہتی ہے، تو پہلا کرنتھیوں کو اگر دیکھیں اور اس میں 13 باب میں بڑے واضح طور پہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ محبت اصل میں ہے کیا. کیا وہ محبت ہے؟ یہاں لکھا، آپ ذرا پڑھتے ہیں بلکہ اس کو تھوڑا سا. میں پہلا کرنتھیوں 13 باب ایک بات اور جہاں سے آپ کرنا چاہیں. ہاں جی بالکل. کہ اگر اس کا 12واں چیپٹر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی باتیں لکھی ہیں خدا ان کے روح کے بارے میں، طرح طرح کی نعمتوں کے بارے میں، علمیت کا کلام ہے اور بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سے گفٹس ہیں. لیکن اس کے بعد 13ویں چیپٹر میں آ کے وہ یہ کہتا ہے سارا کچھ بھی اگر آپ حاصل کر لو گے اور اگر محبت نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے. بالکل. یہ دوسری آیت بڑی اہم ہے اس میں. اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو اٹھا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. یعنی کہ بہت سے لوگ، یہ بہت بڑی منسٹری ہے، گفٹ ہے ٹو بی اے پروفٹ، اور ان کو پروفیسی کا گفٹ ملے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھیدوں کا اور جو علمیت ان کو ملے، بہت سی اور چیزیں خدا ان پر کھولتا ہے اپنے، اور اس طرح کے گفٹس منسٹری کے گفٹ خدا دیتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے، سب کچھ ہمیں ہے، لیکن ہمارے اندر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ پہلی آیت یہ کہتے ہیں اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اور یہاں پہ اس بات کو خاص طور پہ اگر آپ اس میں سے مزید بات کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجیے. 3 آیت سے آگے میں پڑھتا ہوں کہ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں. کیونکہ محبت کے لیے ہم ایک ایلیمنٹ دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ سیکریفائس بہت ضروری ہے. جیسے خداوند نے ظاہر کیا، خداوند نے
اپنے بیٹے کو دیا, سیکریفائس کیا ہمارے لیے تاکہ وہ اس محبت کا بیان کر سکے ہمارے ساتھ. سو محبت کو ایکسپلین کرنا یا ایکسپریس کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور یہاں پہ آگے چوتھی آیت میں لکھا ہے محبت ہے کیا؟ محبت صابر ہے, صبر کرتی ہے اور مہربان ہے, مہربان رہتی ہے, حلیم رہتی ہے, حسد نہیں. صابر کا یہ جو ورڈ ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پیشنٹ, اس کا انگلش ورڈ پیشنس ہے, پیشنٹ یا ٹو بی پیشنٹ. پیشنٹ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ لوگ کوئی مریض نہ سمجھ لیں, لیکن پیشنس جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے انسان میں بہت زیادہ کمی ہے. جی آج اچھے لوگ ایون بہن بھائی ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر پاتے. جی صبر نہیں ہے, کوشش نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ بہت سے خادموں کو ان کی کلیسیا کے لوگ جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے اگر وہ کوئی بات اصلاحاً کچھ کہہ دیتے ہیں یا کسی وقت کہہ ہی دیتے ہیں کوئی, تو ان میں صبر نہیں رہتا بالکل بھی. اور یہ کلام بڑے واضح کہتا ہے کہ محبت جو ہے صابر ہے, اور اگر صابر ہم نہیں ہیں تو پھر اس میں وہ مطلب ہے کہ ہم محبت سے خالی ہیں. محبت مہربان ہے, محبت حسد نہیں کرتی, جی شیخی نہیں مارتی, پھولتی نہیں, نازیبا کام نہیں کرتی. یہ آج کے دنیا کے لیے یہ ورڈ ہے, نازیبا کام کل والوں کے لیے بھی. اور جو بہت سے کل, میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ اس کو نہ منائیں اس کو, بلکہ اس محبت میں منائیں جو خدا کی طرف سے ہے. اگر میاں بیوی کا رشتہ ہے تو وہ اس محبت میں منائیں کہ وہ واقعی ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت جو خدا کا کلام سکھاتا ہے وہ رکھیں. اور اگر دوسرے رشتے ہیں وہ کریں, لیکن اس سے رشتے سے پہلے, کسی قسم کے بھی رشتے سے پہلے, یہ کسی قسم کا بھی جنسی تعلق محبت جو رکھنا یہ ٹوٹلی ان بیبلیکل ہے. آپ اس پہ ضرور بات کریں. ایروٹک لو کو اس میں انوالو نہ کریں. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاسٹر جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویلنٹائن ڈے یا محبت کا دن منایا جاتا ہے یا تہوار منایا جاتا ہے, اس ناٹ, ہمیں اس کو صرف قید نہیں کر دینا ایک دن کے لیے. یہ تو ہمارے لیے 365 دن, ہمارا پیار کا دن ہمارے لیے 365 دن ہونا چاہیے. ہمیں ایوری ڈے اپنے دشمنوں سے محبت رکھنی ہے, ایون اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے. اور اگاپے لو از فار 24/7, ہمارے لیے 24 گھنٹے میں ہمیں کبھی بھی کچھ یاد آتا ہے کسی کے لیے. بائبل تو کہتی ہے کہ اگر تو قربانی بھی کرنے جاتا ہے اور تجھے لگتا ہے کہ تیرا بھائی تجھ سے رنجیدہ ہے یا ناراض ہے, تو پہلے اس کے پاس جا اور یہ خفگی جو ہے اس کو دور کر. محبت کا ایلیمنٹ ڈالیں گے تو ہماری قربانی قبول ہوگی. بالکل. 7ویں آیت دیکھیں, بڑی واضح طور پہ اس میں یہی جو ہے پہلا کرنتھیوں 13 باب 7ویں آیت میں لکھا ہے, سب کچھ, محبت سب کچھ سہ لیتی ہے, جی سب کچھ کا یقین کرتی ہے, سب باتوں کی امید رکھتی ہے, اور آگے ہے سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. اگر واقعی محبت ہے اور خدا کی محبت ہمیں بستی ہے تو آگے لکھا ہوا ہے 8ویں آیت میں, محبت کو زوال نہیں ہے. It will never fail you. It will never fail you. کبھی بھی آپ کو یہ نیچا نہیں جانے دے گی, زوال نہیں آپ کو پذیر ہونے دے گی. اور لکھا ہے کہ کلام مقدس کے مطابق نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی, زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی, علم ہو تو مٹ جائے گا, کیونکہ ہمارا علم ناقص اور ہماری نبوت ناتمام ہے. اور اس میں ایک بات جو 13ویں آیت ہے اس کو آپ پڑھیں اور اس پہ ذرا بات کیجیے گا. تو جی اسی باب کی آخری آیت جو 13ویں آیت میں لکھا ہے, غرض ایمان, امید اور محبت یہ تینوں دائمی ہیں, مگر افضل ان میں محبت ہے. اب دیکھیں ایمان کتنی بڑی چیز ہے, ایمان کا ہونا. جی پھر اس کے بعد کیا ہے جی, امید. ہماری ہوپ جو ہے, ہماری ہوپ کیا ہے, یسوع مسیح میں, کہ ہم آسمان پر اس کے پاس ہوں گے, اس کے ساتھ ہوں گے. یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. اب ایمان, امید اور محبت تینوں دائمی مین ایٹرنل, ہمیشہ کے لیے. لیکن افضل ان میں محبت, حقیقی محبت جو خدا کی محبت ہے وہ افضل ہے. اس میں یہ کلام مقدس ہمیں بڑے واضح طور پہ بتا رہا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے آج کے لیے جو سبجیکٹ تھا حقیقی محبت, ہمیں سے آج بائبل مقدس بہت کچھ سیکھنے کا جو ہے وہ فیض دیتی ہے کہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں. ہمارے پاس آخری منٹ ہے, آپ اس کو کیسے وائنڈ اپ کریں گے؟ جی میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, 8ویں آیت خداوند کے خادم نے آپ کے لیے پڑھی ہے کہ محبت کو زوال نہیں. ایک دفعہ پھر میں انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں اس آیت کو آپ کے سامنے, لو نیور فیلز.
اگر آپ کسی بھی فیکلٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاسٹر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ بھائی ہیں، بہن ہیں، آپ ماں باپ ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، اگر آج تک کامیاب نہیں ہوا تو اس کے ساتھ لو کو ایڈ کریں، کیونکہ لو از گاڈ. اور اگر آپ لو کو ایڈ کریں گے تو جان لیں کہ لو نیور فیلز. اور دوبارہ سے ایک دفعہ پھر میں کوٹ کرتا ہوں، خداوند کا خادم، خداوند کا بندہ پول یہ کہتا ہے کہ محبت جو ہے وہ سب چیزوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. آج اگر آپ کسی سے خفا ہیں، اگر آپ کا دل کسی نے دکھایا ہے، اگر آپ رنجیدہ ہیں کسی سے، تو آج معاف کریں اور ایز اے لو، ہم اس کو لو آفرنگ بھی کہہ سکتے ہیں، ایز اے لو آفرنگ خداوند کے حضور جائیں اور اس کو معاف کریں، اپنے لیے معافی مانگیں، اور پیار میں، اس محبت اگاپے لو میں آج کے بعد سے اپنے آپ کو رکھنا سیکھیں. آج کے بعد سے اگاپے لو کے رولز اینڈ ریگولیشنز یا باؤنڈریز میں رہ کے جینا سیکھیں. اور لو نیور فیلز. خداوند باپ آپ کو کبھی گرنے نہیں دیں گے، اور خداوند باپ آپ کو سنبھالے رکھیں گے، بیکاز یو لو. تھینک یو ویری مچ پاسٹر سنیل. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور یقیناً ہم نے آج حقیقی محبت سے جو سیکھا وہ یہی ہے کہ ہمارا خدا محبت ہے، اور یسوع مسیح جو اکلوتا خدا کے اکلوتا جب دنیا میں آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو. اور یہ میں آپ کو آیت بھی دے دیتا ہوں، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسا میں نے تم سے رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. انہوں نے کوٹ کیا کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، اور یسوع مسیح نے اس محبت میں، خدا کی محبت میں اور خدا کے اس بڑے کام کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنا آپ دنیا کے گناہوں کے لیے دے دیا، قربان کر دیا. صلیب پہ اس نے اپنے آپ کو چڑھا دیا تاکہ دنیا کے لیے کفارہ ہو جائے. اور یسوع مسیح کا کلام آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور اس حقیقی محبت میں ہمیں آگے لے کے جاتا ہے. اور فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 2 باب 5-7 آیت کہتی ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کر کے انسانوں کے مشابہ ہو گیا. یہ اس محبت کو ظاہر کرتی ہے جو مسیح یسوع نے دنیا کو دکھائی. ان خدا ہونے کو اس نے ترجیح نہ دی، اور جسم میں جب آیا تھا تو جسم میں رہتے اس نے خادم بن کے، خدمت کرنے والا بن کے، ایک جو کہتے ہیں نا کہ دنیا کہ اس نے لکھا کلام مقدس میں لکھا کہ اپنے شاگردوں کے پاؤں تک دھوئے، اور ان کو کہا کہ جیسے میں تمہارے پاؤں دھوتا ہوں تم بھی دوسروں کے پاؤں دھو. یہ وہ حقیقی محبت ہے، یہ وہ حقیقی محبت ہے جو ہمیں دنیا سے جدا کر کے ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں خاص طور پہ اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طور پہ چل رہے ہوں. کلام مقدس میں افسیوں کی خط میں لکھا ہوا ہے کہ بس غور سے دیکھو کہ تم کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو. اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ دن برے ہیں. اور یقیناً آپ ارد گرد اپنے دیکھتے ہیں کہ آج کل کیا حالات ہیں، جنگ و جدل ہے، ایک دوسرے پہ ظلم و ستم ہے، اور ایک دوسرے کی جو ہے جیب کاٹنے کی اور اس کی دولت کو ہتھیار لینے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. اور آج خدا کا کلام ہمیں اس حقیقی محبت میں آگے لے کے جانے کے لیے اس بات کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سب مل کے اس طور پہ آگے بڑھنا ہے جیسے کلام خدا کا ہمیں سکھاتا ہے. خدا کا کلام بائبل مقدس ہمیں بڑے واضح طور پہ کہتی ہے، یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو. اور آج اسی حکم کو ہم آپ تک لے کے آئے ہیں اور اسی حقیقی محبت میں ایمان رکھتے ہیں کہ یہ حقیقی محبت آپ کو اس حکم کی تابعداری میں لے کے جائے گی. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.